बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, बड़ी चौंका देने वाली ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त पूरी दुनिया इसराइल ईरान जंग के जो असरात हैं वो भुगत रही है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यूरोप में, इंग्लैंड में पंखे नहीं हैं। कुछ एरिए हो सकता है थोड़े थोड़े हों जहाँ पे कोई गर्मी होती हो, जून जुलाई अगस्त में। मैक्सिमम 90% यूरोप में, इंग्लैंड में पंखे एसी हैं ही नहीं, क्योंकि ये ठंडे और बड़े सर्द मुल्क हैं ये। मैं एक दफ़ा जून जुलाई में गया लंदन में, तो वहाँ बेहतरीन किस्म की ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसे बर्फ़ से टकरा कर आ रही हूँ। अब नाजरीन वहाँ पे क्या हो रहा है, अब सड़कें पिघल रही हैं। इशारे जो लगे होते हैं ना रोड के चौराहे के ऊपर, वो पिघल रहे हैं। घरों में पंखे ना होने की वजह से लोग मौत की आगोश में चले गए हैं। गर्मी इतनी है। और ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी और हमारे जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं या मशरक़ वस्ता में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जितने हैं, वहाँ तो दर्जा हरारत 50 को टच कर जाता है। और यूरोप और इंग्लैंड में मैक्सिमम 41, 42 तक दर्जा हरारत गया है और वो लोग पिघल गए हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये क्या माजरा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग खुदा की पकड़ में आ चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो किसी ग्रोह को, किसी कौम को गिरफ्तार करता है, पकड़ता है, तो फिर हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। तो ये ऐसे ही नतीजे सामने आ रहे हैं कि अब तक बताया जा रहा है कि यूरोप और इंग्लैंड में 2000 से ज़्यादा लोग हीट स्ट्रोक से मर गए हैं। और मेरे मुहतात अंदाजे के मुताबिक, जो मेरे बताने वाले वहाँ लोग रहते हैं, वो कह रहे हैं ये तादाद 20,000 से भी ज़्यादा है। क्योंकि ये मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो एग्जैक्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2000 से ऊपर लोग जो है वो मर गए हैं यूरोप में और इंग्लैंड में। अब मसला ये है कि जैसी हमने ये जंग देखी है पिछले दिनों में, जंग व जदल का माहौल बनाया इसराइल ने। ईरान के ऊपर नजायज़ इसने हमले किए, नजायज़ उसको तंग किया, उसके बेगुनाह लोगों को शहीद किया, अपना भी नुकसान कराया, यहूदो नसारा का भी बेशुमार नुकसान हुआ। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला घुटने टेकने पड़े, मिन्नतें करनी पड़ी और ईरान को स्टैंड मिल गया। शहादतें तो देनी पड़ी, क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ईरान ने खो दिया जो खोना था। अब ईरान के हासिल करने के दिन है। अब आने वाला दौर ईरान का दौर है। यहाँ मैं छोटी सी तवज्जो आपकी कराना चाहता हूँ। यूएई इसराइल की दोस्ती में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने सारे अड्डे यूएई ने इसराइल को दे दिए कि आप यहाँ से ईरान के ऊपर अटैक करें। अब दुनिया में तन्हा खड़ा है यूएई, सब साइड पे हो गए हैं। इसराइल, ईरान, अमेरिका सुलह हो गई है। अगर कोई अभाम रह गया वो दूर होने वाला है। यूएई तन्हा रह गया दुनिया में। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूएई का क्या अंजाम होने जा रहा है। वहाँ से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं, पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर उनकी वीज़े की डेट आ गई है रिन्यूअल की, रिजेक्ट। अब वहाँ से लोग चीखते चिगाड़ते आपको नज़र आएंगे। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था कल कि वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। बहरहाल ये टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है कि यूके और यूरोप में क्या हो रहा है। यूके और यूरोप में इतने बुरे हालात हैं कि कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनका भी दिवालिया निकल गया है। उनका तो बेड़ा ही बैठ गया ना, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कारोबार काम ख़त्म हो गया सारे।
5% کاروباری ہوں گے جن کا کوئی نظام چل رہا ہے. 95% کاروبار کرنے والے لوگ، ہماری بات ہوئی ہے ان سے، وہ ویلے بیٹھے ہیں، کام بند کر دیے ہیں کہ بھائی نقصان ہو رہا ہے، کیا کریں. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی چیز خریدیں کتنے کی اور بیچیں کتنے کی. قوت خرید بھی ختم ہو گئی ہے عوام کے پاس. یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں دبئی کی بات بھی کر رہا ہوں، یہ میں انگلینڈ کی بات بھی کر رہا ہوں. حالات پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں، لیکن ہم بات کریں اس خطے کے اوپر، یورپ کے خطے کے اوپر اور یہ مشرق وسطیٰ کے اوپر. اس وقت انگلینڈ میں چلتی ٹرین میں آگ لگ گئی. گرمی کی شدت اتنی ہے کہ وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. چلتی گاڑیاں، سڑکوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. بے شمار گاڑیوں کی ویڈیو آپ کو مل جائے گی، سوشل میڈیا چیک کر لیں. گاڑی میں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر مال سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. چلتی گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور ریسکیو والے بجھا رہے ہیں. ٹرین میں آگ لگی، پہلے کبھی سنا آپ نے اس طرح؟ اور سینکڑوں گاڑیاں گرمی کی شدت نہیں برداشت کر پا رہی، کیونکہ انہوں نے وہ گاڑیاں بنائی ہیں وہاں کے ٹمپریچر کے حساب سے. اب ٹمپریچر جو ہے وہ ان کے حساب سے اوپر نکل گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی، یہ جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ناظرین، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت بہت قریب ہے. جو حالات، جو آثار نظر آ رہے ہیں، ہم سارے قیامت کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بالکل ہم جو ہے نا وہ کنارے پہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اب ایسے ایسے معاملات ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کیسے کیسے سیلاب آئے، آپ نے دیکھا وینزویلا میں کیسا زلزلہ آیا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. جو قومیں سیدھے راستے پہ آ جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں. لیکن قیامت اگر قریب ہے، قیامت آئی تو پھر اچھے برے سب کلوز. اور قیامت کے خوف سے ہمیں آج ہی ڈر جانا چاہیے. ایک طرف انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، دوسری طرف ہماری دشمنی افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے. اس کے ساتھ جڑی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. UAE جو ہے، اس نے پاکستان دشمنی میں تمام حدیں کراس کر دی. کھڑے پیر اس نے کہا بھائی ابھی مجھے $3 ارب واپس کرو. وہ پیسے جو شاید نواز شریف صاحب نے 94 میں کہیں لیے تھے، وہ پیسے جناب ابھی فوراً واپس کریں، کیونکہ پیسے واپس یہ خود نہیں لیتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے دبا کے رکھنا ہے. جب پاکستان نے وہ پیسے منہ پہ مارے تو پاؤں اکھڑ گئے ان کے. اب پاکستان کو صلح کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، اور آفرز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی انڈیا سے صلح کرا دیتے ہیں، ہم آپ کو ملک ریاض گرفتار کرا دیتے ہیں، جتنے اثاثے لے کے وہ UAE میں آیا ہے سارا پیسہ ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم آپ کو $30 ارب دے دیتے ہیں. اس طرح کی آفرز کر رہے ہیں. ایران کی منتیں کر رہے ہیں، ایران سے ترلے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ صلح کر لیں. کیونکہ اس پورے خطے کا جو یہ جنگ و جدل کا ماحول تھا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، پوری دنیا ڈسٹرب کر دی ہے. ویسے ناظرین، دنیا اتنی بڑی ہے نہیں. اگر آپ آسمان سے جا کر، یعنی کہ آپ سورج پہ یعنی چاند پہ چلے جائیں، سورج پہ تو جا نہیں سکتے، چاند سے آپ دنیا کو دیکھیں تو ایک نقطہ بنتا ہے، صرف ایک نقطہ. سمندر، پہاڑ، دریا، خشکی، میدان، یہ ہمارے جتنے شہر ہیں، ملک ہیں، ایک نقطہ. تو پھر اللہ کے لیے ایک سیکنڈ کی بات ہے، کن فیکون، ختم ہو جا، ختم، کلوز. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک چادر ایسے اکٹھی کر دیں. تو ہمیں آنے والے دنوں میں مزید خطرات لاحق ہیں. ہمیں قدرتی آفات کا سامنا شروع ہونے والا ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی.
قدرتی آفات بھی ہمیں گھیرنے والی ہیں. اب مونسون کا سسٹم شروع ہو گیا پاکستان میں، ویسے پوری دنیا میں اس وقت سیلاب بھی آ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی کل کہہ رہے ہیں بڑا زبردست قسم کا زلزلہ آیا ہے رات کو کہیں. بہرحال حالات یہ ہیں کہ بھارت بھی منتیں کر رہا ہے ایران کی کہ اللہ دا واسطہ ساڈے جہاز لنگن دیو، سانو آبنائے ہرمز تو لنگن دیو. مودی جی آپ تو بڑے قریبی دوست تھے ایران کے، کہ آپ کے جہاز تو روک ہی نہیں سکتے. لیکن ایران نے اپنا بدلہ لینا ہے ان سے، جو ان کے بندے انہوں نے مروا دیے تھے، شہید کروا دیے تھے انڈینز نے. انڈینز جو ہیں ان کے پاس وہ گئے تھے شاید ٹریننگ لینے کے لیے. ایران کے جو فوجی جوان تھے، جہاز بھرا ہوا تھا فوجیوں سے. انہوں نے سری لنکا کے سمندر کی حدود میں اسرائیل سے حملہ کروایا یا امریکہ سے حملہ کروایا، ان کے بے گناہوں کو شہید کروایا. یہ تو ایک بات میں بتا رہا ہوں، اس طرح کی بے شمار باتیں جو ایران کے پاس ہیں. اب ایران کا وقت ہے، اب ایران اس خطے میں جو ہے نا وہ حکومت کرنے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین اپنے جو ہمارے لوگ ہیں پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت سے پہلے پہلے کوئی اچھے کام کر لیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کر دیں. میرے علم اور یقین کے مطابق کہ 2026 جو ہے یہ پاکستان کے لیے خوشیوں کا سال ہے. 26 نومبر 2026 یہ میں نے ڈیٹ پہلے بھی بتائی تھی. تو اگر پاکستان نے خوشحال ہونا ہے تو آپ لوگوں نے پالیسیاں چینج کرنی ہیں. آپ لوگوں نے ڈاکو چور جو ہمارے ملک کو لوٹ کر پیسہ باہر لے گئے ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنی ہے اور ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کرنا ہے. جو لوگ یہ کریں گے پاکستان کی عوام ان کو سر کے اوپر بٹھائے گی، آنکھوں پر بٹھائے گی. تو جس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، وہ تو جلدی جلدی ذرا ان چوروں ڈاکوؤں کو گرفتار کریں، ان کو جیلوں میں بھیجیں، ان سے برآمدگیاں کریں، کیونکہ قیامت آنے والی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. یہ آپ لوگ سارے ہی جانتے ہیں. جب ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو اس کی نشانی تو ایسے ہی ہے نا کہ بادل بن جائیں اور بندہ کہے کہ جی اب اس طرح کا آسمان سارا بادلوں کا بھر گیا ہے. آثار یہ ہے کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے. تو اس لیے قیامت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اگر یورپ اور انگلینڈ میں قیامت کی گرمی پڑ سکتی ہے، چیزیں پگھل سکتی ہیں، مویشی پگھل سکتے ہیں، ٹرینیں، گاڑیاں، آگ لگ سکتی ہے، جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. ناظرین انگلینڈ اور یہ جو یو کے اور یہ جو یورپ ہے، یقیناً آپ نے سب لوگ نہیں گئے ہوں گے، کچھ لوگ گئے ہوں گے. وہاں تقریباً 12 مہینے ٹھنڈ ہوتی ہے اور 6-8 مہینے تو برف پڑتی ہے لنڈن میں، یورپ میں. ایک ایسی بات میں نے سنی جس سے میرے کانوں میں سے دھواں نکل گیا. سوئٹزرلینڈ اس پورے خطے کا سرد ترین ملک ہے، میں نے سارا وزٹ کیا ہوا ہے. سوئٹزرلینڈ میں گرمی پڑ رہی ہے. اب وہ کہاں جائیں کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے سارا. جس طرح ہمارا مری ہے، ناران کا گان ہے، اس طرح کا پورا سوئٹزرلینڈ پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈا ترین علاقہ ہے. بڑی بڑی جھیلیں، بڑے بڑے گلیشیئر پگھل گئے. وہاں بھی 41 ٹمپریچر ہے. وہاں کے لوگ کدھر جائیں؟ یعنی کہ موت نے آ گھیرا ہے ان کو. یعنی یہ وہ معاملات ہیں جن کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. بارہ ناظرین لندن میں حالات خراب ہیں، یورپ میں حالات خراب ہیں، گرمی کی وجہ سے بھی اور معیشت کی وجہ سے بھی تباہی ہو گئی ہے پوری دنیا کی معیشت کی. برے حال امریکہ میں بھی ہیں، لیکن امریکہ کیونکہ پاورفل ہے، اس کی اکانومی بڑی سٹرونگ ہے، تو وہ تو جھٹکے سہ جائیں گے. یورپ کو یہ جھٹکا یورپ سے نہیں سہا جا رہا، یہ یو کے سے نہیں سہا جا رہا. اور جو لوگ ان ممالک میں جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، وہ ذرا ہماری اس ویڈیو کو دیکھ لیں
اور سوشل میڈیا بھی واچ کر لیں تھوڑا سا، آپ کو پوری تسلی ہو جائے گی کہ وہ لوگ تو خود بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ تھا جی آج تک کا ہمارا ولاگ۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جوان جو بارڈرز کے اوپر ہماری حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔